हमारे खुदावन की इंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 10 बाब 28 ता 31 आयत। उस वक्त पतरस ने यीशु से कहा, देख हमने सब कुछ छोड़ दिया और तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बाल बच्चों को या खेतों को मेरे लिए और इंजील के लिए छोड़ दिया हो, जो अब इस ज़माने में 100 गुना ना पाए, घरों, भाइयों और बहनों, माँओं और बाल बच्चों को और खेतों को तसद्दियों के साथ और आने वाले ज़माने में हमेशा की ज़िंदगी। लेकिन बहुतेरे अव्वल हैं जो आखिर हो जाएंगे और जो आखिर हैं अव्वल। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे खताएं मिटाई जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, साल के दौरान 8वें हफ्ते की मंगल की इबादत में शामिल हैं और रोज़ों के आगाज़ करने के करीब हैं। कल से हम अपने रोज़ों का आगाज़ करेंगे और इसके साथ साथ आज की तिलावतें हमें खूबसूरत पैगाम देती हैं हमारे ईमान की मजबूती के लिए, और इसके साथ साथ कि हमें हमेशा खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करना है कि जो खुदा को देता है खुदा उसका 7 गुना उसे अता करता है और उसकी मदद करता है। जो खुदा की शुक्रगुजारी करता है, जो खुदा की बरकतों को याद रखता है, खुदा उसकी मदद करता है। जिसने जो कुछ भी किया खुदा के लिए, कलाम के लिए, अंजील के लिए, दूसरों की बेहतरी के लिए, उसे ज़रूर अजर मिलेगा। कोई भी शख्स जो किसी की मदद के लिए एक पानी का गिलास भी उसे देता है, ये जान कर कि ये खुदा का बंदा है और इंसान है, उसकी मदद करता है, तो पानी का गिलास का भी अजर पाएगा। जो कुछ हम दूसरों के लिए करते हैं, कलाम के लिए, खुशखबरी के लिए, खुदा के लिए, उसका अजर हमें ज़रूर मिलेगा और खुदावंद हमें अपनी बरकतों से माला माल करेगा। आज की पहली तिलावत में बयान किया गया है कि हमें बदी से दूर रहना है, तौबा करनी है, माफ़ी मांगनी है, ताकि हम खुदा की रहम का तजर्बा करें। रोज़ों के अय्याम में ख़ास तौर पर हमें एतराफ़ का साक्रमेंट हासिल करने की नसीहत की जाती है। हर इंसान रोज़ों में एतराफ़ करे, हर इंसान नई ज़िंदगी का तजर्बा करे, हर इंसान अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, हर इंसान अपनी राहों को बदलें, हर इंसान अपनी सोचों को बदलें। और जब हम एतराफ़ करते हैं तो पाक होते हैं, माफ़ी मांगते हैं तो नई ज़िंदगी शुरू होती है, एतराफ़ करते हैं तो खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं तो हमारी दुआओं में असर होता है। तो आज की पहली तिलावत में कि हमें खुदावंद की खुशनुदी शरारत से दूर रहने में है। खुदा कैसे खुश होता है कि हम बदी से दूर रहें। खुदा की खुशी इसमें है कि हम शरारत ना करें, बदी ना करें, गुनाह ना करें, बल्कि गुनाहों की राहों से दूर रहें। और जब एतराफ़ करते हैं तो खुदा के साथ जुड़ जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं तो खुदा खुश होता है। खुदा आया ही गुनाहगारों के लिए है, खुदा आया ही निजात देने के लिए है। और मसीह खुदावंद खुद फरमाते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो निजात पाएँ, वो ज़िंदगी पाएँ और फिर कसरत की ज़िंदगी पाएँ। मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ, निजात देने के लिए आया हूँ। तो मसीह खुदावंद का आना ज़िंदगी के लिए है, निजात के लिए है। तो हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, गुनाहों से दूर रहने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदा से बरकत और फ़ज़ाइल पा सकें। इसके साथ साथ जो इंसान भी खुशी से खुदा को देता है, खुदा उसे कबूल करता है और उसे बरकत देता है। खुदा को ऐबदार नजराने ना गुजरान,
کیونکہ خدا ان کو قبول نہیں کرتا۔ جو ہم مجبوری سے دیتے ہیں، دار دیتے ہیں، یہ کسی کام کی چیز نہیں، یہ دے دیتے ہیں، تو خدا اس کو قبول نہیں کرتا۔ جو خوشی سے دیتا ہے اور جو کچھ بھی ہم خوشی سے کرتے ہیں، خدا کے لیے کرتے ہیں، تو خدا اس کو برکت دیتا ہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ جان کے لیے ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، تو خدا اس کو برکت دیتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ خدا اس کو 7 گنا عطا کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، ہمیشہ خدا کی برکت و رحمتوں کے لیے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور خدا کے ساتھ وفادار جو کچھ بھی کریں خدا اس یہ جان کر کے ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، خوشی سے کریں اور خدا اس کو برکت۔ مجبوری سے کیے ہوئے کام کو خدا پسند نہیں کرتا، لاچاری سے، مجبوری سے، خوشی سے جو نہیں کرتا خدا اس کو قبول نہیں، بلکہ جو ہم کام خوشی سے کرتے ہیں، خدا کے لیے کرتے ہیں، انسانوں کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کے لیے کرتے ہیں، تو خدا اس کو قبول کرتا ہے اور اس کا 7 گنا اجر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جو کچھ بھی آپ خدا کے لیے کرتے ہیں تو خدا اس کا اجر ضرور دیتا ہے اور ہمیں اپنی برکتوں سے نوازتا ہے۔ آج کے انجیل پاک میں پطرس نے مسیح خداوند سے سوال کیا، اور اکثر ہم بھی اپنے ذہنوں میں یہ سوال رکھتے ہیں اور پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ جس طرح پطرس نے کہا کہ خداوند ہم نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا ہے، ہمیں کیا ملے گا، ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ کیونکہ پطرس اس بات کو سوچتا ہے کہ ہم نے سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے چل پڑے ہیں، تیرے شاگرد بنے ہیں، ہم نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، اپنا کاروبار چھوڑ دیا ہے، اپنا دیس وطن چھوڑ دیا ہے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم تو اب تیری ہی مرضی کو پورا کر رہے ہیں، اب تو ہم تیرے ہی پیچھے چل رہے ہیں، اب تو ہم صرف کلام کی باتوں کو سنتے ہیں، اب تو ہم تیرے ہی بن چکے ہیں، تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ یاد رکھیں، اس کا اجر کیا ملے گا؟ تو یاد رکھیں، جو خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو خدا کے کلام کو سنتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے، جو اس کی مرضی کو پورا کرتا ہے، اور جس نے سب کچھ اپنا چھوڑ دیا ہے خدا کے لیے، کلام کے لیے اور خوشخبری کے لیے، یاد رکھیں اس زندگی میں 100 گنا اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی، اس زندگی میں بھی تو ہمارا بلاوا جو ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے دنیاوی چیزوں کی طرف دھیان نہ کریں، دنیاوی چیزوں کے ساتھ دل نہ لگائیں، چیزوں کے ساتھ اٹیچ نہ ہو جائیں، بلکہ خدا کے ساتھ جڑیں۔ اور وہ کیسے؟ کلام کے ذریعے اور ساکرامنٹوں کے ذریعے۔ یاد رکھیں، خدا کا کلام اور ساکرامنٹ ہمیں خدا کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو جب بھی ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو یاد رکھیں ہماری زندگیاں بدلتی ہیں، ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں حکمت دیتا ہے، فیصلے کرنے کی طاقت دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں روشنی دیتا ہے تاکہ ہم خدا کی راہوں پر چل سکیں، خدا کا کلام ہمیں روشنی دیتا ہے تاکہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کر سکیں، خدا کا کلام ہمیں روشنی دیتا ہے تاکہ ہم خدا کے معجزات کو دیکھ سکیں، خدا کا کلام ہمیں روشنی دیتا ہے تاکہ ہم دوسروں میں اچھی چیزوں کو دیکھ سکیں۔ اتوار کے روز ہم نے پاک انجیل میں سنا جہاں پر مسیح خدا نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اندھے کو اندھا راہ نہیں دکھا سکتا، اگر اندھا ہی اندھے کی رہنمائی کرے تو دونوں گڑھے میں گر جائیں گے، تو اس لیے ایک کے لیے روشنی رکھنا ضروری ہے۔ روشنی کہاں سے ملے گی؟ خدا کے کلام سے ملے گی۔ مسیح خدا نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، دنیا کی روشنی میں ہوں، تو ہمیں یسوع سے روشنی لینی ہے تاکہ ہم دوسروں کے لیے روشنی بن سکیں، دوسروں کے لیے جو ہے وہ رہنمائی کر سکیں۔ تو یسوع دنیا کا نور ہے، تو ہمیں یسوع کے قریب آ کر نور کو حاصل کرنا ہے، روشنی کو حاصل کرنا ہے، زندگی کو حاصل کرنا ہے تاکہ ہم دوسروں کی رہنمائی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ روشنی ہوگی تو دوسروں میں اچھائی کو دیکھ پائیں گے۔ اگر اندر ہی اندھیرا ہے تو پھر دنیا بھی باہر اندھیرا ہی لگے گی، اگر ہمارے اندر اندھیرا ہے تو ہمیں دنیا میں بھی اندھیرا نظر آئے گا، اگر ہمارے اندر روشنی ہے تو ہمیں دنیا میں بھی روشنی نظر آئے گی، اندر اچھائی ہے تو ہمیں باہر بھی اچھائی نظر آئے گی، اگر اندر برائی ہے تو ہمیں دوسروں میں بھی برائی، اگر ہمارے اندر روشن ہے تو ہم دوسروں میں اچھی چیزوں کو دیکھیں گے۔ تو یہ اندر کیسے روشن ہوگا؟ خدا کے کلام سے روشن ہوگا، ساکرامنٹوں سے روشن ہوگا، اعتراف کرنے سے روشن ہوگا۔ مسیح خداوند نے بھی اپنے شاگردوں کو جب فقیوں فریسیوں نے اعتراض کیا کہ تیرے شاگرد جو ہیں وہ ہاتھ نہ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں، تو مسیح خداوند نے کہا کہ آپ کا جو دھیان ہے، توجہ جو ہے وہ ہاتھ دھونے کی طرف ہے، میں تو دل کی صفائی چاہتا ہوں، ہاتھوں کی صفائی نہیں بلکہ دل کی صفائی چاہتا ہوں۔ تو روزوں میں ہمیں دل کی صفائی پر دھیان کرنا ہے،
دل کی صفائی کرنی ہے. دل صاف ہوگا پھر دعائیں بھی سنی جائیں گی. دل صاف ہوگا بندگی بھی قبول ہوگی, عبادت بھی قبول ہوگی, کامیابیاں بھی ملے گی. تو ہمارے اندر روشنی ہوگی, اندر روشنی ہوگی. تو ہمیں خدا سے فضل مانگے, برکت مانگے. ان دنوں میں خاص طور پر تیاری کرنی ہے کہ ہم روزوں کا موسم شروع کرنے کو ہیں, تاکہ یہ 40 دن کا دورانیہ جو ہے, روزوں کا جو ایام ہے, یہ اچھے طریقے سے گزار سکوں. اس میں اچھا سوچوں اور اچھا کروں, کلام کو سنوں اور کلام پر عمل کروں. ہمیں ان 40 روزوں میں خاص طور پر اپنے آپ پر غور کرنا ہے, دوسروں پر نہیں, اپنے آپ پر غور کریں. اپنی زندگی کو سوچیں, اپنی زندگی کو سوچیں, اپنی زندگی پر غور کریں کہ یہ 40 ایام کیسے ہوں گے. یونس نبی کے دور میں جب گناہ بہت بڑھ گیا تو اس نے اعلان کیا خدا کی طرف سے 40 دن کے بعد ننوا تباہ ہو جائے گا. تو لوگوں نے اپنے آپ پر غور کیا کہ واقعی ہم نے گناہ کیا ہے, غلطی کی ہے, خدا سے دور رہے ہیں, زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہے. توبہ کر لی, معافی مانگی, اور 40 دنوں کے اندر اندر خدا نے ان کو زندگی دے دی. تو ہم بھی اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ یہ 40 ایام ہمارے لیے اور ہمارے خاندانوں کے لیے برکتوں کے ایام ہوں. ہم بھی توبہ کریں, معافی مانگیں, اپنی زندگی پر کام کریں, اپنے اندر جھانکیں اور خدا سے روشنی مانگیں, تاکہ ہم اندر روشنی ہوگی تو ہمیں باہر بھی روشنی نظر آئے گی. اندر اندھیرا ہوگا تو باہر بھی اندھیرا نظر آئے گا, سب میں برائیاں نظر آئیں گی, بلکہ اندر روشنی ہے تو سب میں اچھائیاں نظر آئیں گی. اے خدا, میں تیرے معجزات کو دیکھ سکوں, دوسروں میں اچھائی کو دیکھ سکوں اور دوسروں کی مدد کر سکوں. تو ہمیں خدا سے روشنی مانگنی ہے, برکت مانگنی ہے. اور جس طرح پطرس نے کہا کہ ہم نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑا ہے, تو آج ہم نے اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ ہم نے خدا کے لیے کیا کیا چھوڑا ہے. مسیح خداوند نے یوحنا کی جن میں کہا کہ خداوند میں اس لیے آیا ہوں کہ باپ کی مرضی کو پورا کروں, باپ کے کام کروں, باپ کے مشن کو پورا کروں. جو باپ چاہتا ہے وہ کروں, باقی چھوڑ دوں, جو باپ چاہتا ہے وہ کروں. تو ہمیں روزوں میں سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کچھ چھوڑنا ہے, خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ روزوں میں کیا کچھ چھوڑ دیں. کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہے, کچھ رویوں کو چھوڑنا ہے, کچھ سوچوں کو چھوڑنا ہے, برے عادات کو چھوڑنا ہے کہ یہ چیزیں نہیں مجھے کرنی, ان سے میں نے دور رہنا ہے, تاکہ میں خدا کے قریب رہ سکوں اور ذہنی سکون پا سکوں, برکت پا سکوں, خوشی کا تجربہ کر سکوں, کامیابی کا تجربہ کر سکوں. وہ ہے کچھ راہوں کو چھوڑنا پڑے گا زندگی میں. ایسی راہیں جو ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہیں, ایسی راہیں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہیں, وہ راہیں چھوڑ دوں گا, کام چھوڑ دوں گا, سوچوں کو چھوڑ دوں گا اور اچھی عادات کو اپناؤں گا. ان 40 دنوں میں اچھا بنوں گا, دعا بھی کروں گا, روزہ بھی رکھوں گا, مدد بھی کروں گا اور دعا کے لیے وقت بھی نکالوں گا. 40 دنوں میں مجھے دعا کے لیے وقت نکالنا ہے, مجھے خدا کے قریب آنا ہے. تو یہ ہم سب پر منحصر ہے کہ میرے 40 دن کیسے ہوں گے. ہم نے خوشی کے لیے خود محنت کرنی ہے, برکت کے لیے خود محنت کرنی ہے, کامیابی کے لیے خود محنت کرنی ہے. کامیابی تو اسی تو ملتی ہے جو محنت کرتا ہے, جو ہمت کرتا ہے, جو چلتا ہے, تو اسی کو ملتی ہے. کامیابی خود پاس نہیں آ جائے گی, برکت خود پاس نہیں آ جائے گی, اس کے لیے محنت کریں. اس لیے مسیح خدا مانگو تو دیا جائے گا, کچھ کرنا پڑے گا, مانگنا پڑے گا اور محنت کرنی پڑے گی. بغیر کچھ کیے کچھ نہیں ملے گا, بغیر کچھ کیے نہیں ملے گا. تو ہمیں خاص طور پر یہ سال جبلی کا سال ہے, امید کا سال ہے کہ ہمیں ہمیشہ جس طرح دوسروں کے لیے امید بنی ہے. بہت سے لوگوں کو توقعات ہیں, امیدیں ہوتی ہیں, تو ہم ان کی امیدوں پر پورا اترے. جیسے ماں باپ کو بچوں سے امید ہے کہ بچے ہمارے کامیاب ہوں گے, محنت کریں گے, دن رات بچوں کا سوچتے ہیں کہ بچے بس پڑھ جائیں, کیا امید ہوتی ہے کامیاب ہو جائیں. تو اس لیے بچوں نے اپنے ماں باپ کی امید پر پورا اترنا ہے کہ وہ ہمارے لیے سب کرتے ہیں, اس لیے کہ بس ہم کامیاب ہو جائیں, ہم کامیاب ہوں گے. کامیاب ہوں گے تو ماں باپ بھی خوش ہوں گے اور خاندان بھی خوش ہوگا. تو اس لیے ماں باپ کو بچوں سے امید ہے اور بچوں کو ماں باپ سے امید ہے. تو اس طرح بہن بھائیوں کو بہن بھائیوں سے امید ہے. اسی طرح ہم سب کی ایک دوسرے کے ساتھ امید کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں. تو ہم دوسروں کی امیدوں کو پورا اترنے میں جو ہے اپنے آپ میں ہمیشہ وفادار رہیں. کہ بہت سے لوگوں کو ہم سے امیدیں, اچھی امیدیں ہیں, دعا کی امید ہے, برکت کی امید ہے اور کامیابی کی امید ہے. تو ہم ہمیشہ خدا کے ساتھ وفادار رہیں, جڑے رہیں, تاکہ ہم دوسروں کے لیے امید کا ذریعہ بنیں, خوشی کا ذریعہ بنیں, زندگی کا ذریعہ بنیں, دوسروں کی رہنمائی کرنے والے ہوں, دوسروں کو سنبھالنے والے ہوں, دوسروں کے ساتھ کھڑے والے ہوں, دوسروں کو سہارا دینے والے ہوں, گرانے والے نہ ہوں.
دوسروں کو کھڑا کرنے والے ہوں، گرانے والے نہ ہوں۔ تو یہ روزوں کے ایام میں ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے، سوچنا ہے کہ یہ روزوں کے ایام میرے لیے کیسے ہوں گے، کسی کو اٹھانے والا بنوں گا یا گرانے والا بنوں گا، مدد کرنے والا بنوں گا یا نقصان کرنے والا بنوں گا، دعا کرنے والا بنوں گا یا برا سوچنے والا بنوں گا۔ تو ان روزوں کے ایام میں ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے۔ جس طرح پطرس نے کیا خداوند ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا ہے تو ہمیں کیا ملے گا، تو مسیح خداوند نے کہا 100 گنا اس دنیا میں اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی۔ تو ہمیں کیا ہم نے یسوع کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے یا کچھ سمیٹ کے ساتھ رکھا ہوا ہے، کچھ بری عادتیں ساتھ جوڑ کے رکھی ہیں، برے رویے، تو ہمیں چھوڑنا ہے ان رویوں کو، عادتوں کو۔ یسوع کے لیے خدا میں نے بھی تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اب تیرا ہو گیا ہوں، تو پھر آپ کو ملے گا 100 گنا۔ کیا خدا میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں لکھا ہے کہ جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے اور جو اول ہے آخر ہو جائیں گے۔ کیونکہ یہ مت سوچیں کیا خدا میں اتنے سال دور رہا، کیا آج خدا میری مدد کرے گا، کیا آج یسوع مجھے قبول کرے گا؟ بالکل۔ جب بھی ہم فیصلہ کریں گے خدا میری زندگی تو گناہ میں گزر گئی، اندھیرے میں گزر گئی، مگر اب تیرے پاس آتا ہوں، معاف کر دے، خدا اسی وقت رحم کے دروازے کھولے گا۔ لکھا ہے کہ جو آخر ہیں وہ اول ہو جائیں گے، جو بہت پیچھے ہیں اگر وہ بھی آج اقرار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو وہ اول ہو جائیں گے، فرسٹ ہو جائیں گے۔ تو ہمیں معافی مانگنی ہے کہ اے خدا بہت سال تجھ سے دور رہا، بہت سال اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی، بہت سال اپنے بہن بھائیوں کی مدد نہیں کی، بہت سال رشتہ داروں کو پوچھا ہی نہیں ہے، بہت دور رہا ہوں، مگر آج معافی مانگتا ہوں۔ میں اپنی ذمہ داریوں سے دور رہا ہوں، مگر آج اپنی ذمہ داریوں کو پورا کروں گا۔ اپنے گھر سے دور رہا، توجہ نہیں دی، مگر آج سے توجہ دوں گا سارے کام، تو آخر جو ہے وہ اول ہو جائیں گے، خدا نے قبول کرے گا۔ صلیب پر ڈاکو نے کہا خدا جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع کو بادشاہ قبول کیا، مسیح خداوند کو جو ہے کہ خدا مجھے یاد کرنا، یاد کرنا۔ پوری زندگی گناہ میں گزر گئی، مگر لاسٹ میں معافی مانگی ہے، توبہ کی ہے، یسوع کو قبول کیا ہے، اور مسیح خداوند نے اسے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ کہاں زندگی گناہ میں گزار گئی اور ایک دم معافی مانگنے سے دوبارہ سے نئی زندگی مل گئی ہے۔ تو ہمیں بھی کیا سوچنا ہے، فیصلہ کرنا ہے، خدا کافی سال تجھ سے دور رہا، مگر آج معافی مانگتا ہوں، نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ جینا چاہتا ہوں، تیری مرضی کو پورا کرنا چاہتا ہوں، مجھے برکت دیں۔ اور خدا آپ کو برکت دے گا، نئی زندگی شروع کریں گے اور اول آخر اور آخر اول ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ہمیشہ خدا پر، یسوع مسیح ہمارے لیے آیا ہے، ہمیں پیار کرتا ہے، آئیں ہم اس کے پاس آئیں، برکت مانگیں اور زندگی کا تجربہ کریں اور آنے والے روزوں کو اچھے طریقے سے گزاریں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔